बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़रज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 13 अहम तरीन ख्वाब जो उन लोगों को आते हैं जिनके अंदर रूहानी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं और मजबूत होती हैं और ये अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक होते हैं। ये आज की वीडियो में शामिल हैं। इसके अलावा आखिर में इज्तिमाई दुआ करवाई जाती है। अगर आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना मुकम्मल नाम वालिद के नाम के साथ मसला लिखकर भेज दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई दुआ में आपका नाम भी शामिल कर लिया जाएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इज्तिमाई दुआ में लाजमी शामिल हुआ करें। आमीन कहा भी करें और आमीन लिखा भी करें, क्योंकि अगर हमारा आमीन फ़रिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात दुआएं कबूल फरमाती हैं। अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी तफसीलात ज़रूर फराहम किया करें कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र कितनी है, ख्वाब किस टाइम पे देखा गया, ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। ख्वाब हमेशा मुख्तसर और जामे लिखा करें, लंबे ख्वाब लिखा मत किया करें, क्योंकि इसको ताबीर बताने में मुझे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसकी अहम वजह यह भी है कि बहुत सारे लोगों को मुझे जवाब देना होता है। अगर इतने लंबे ख्वाब में पढ़ने लग जाऊंगी तो उन लोगों के लिए मसले होंगे जिन्होंने शॉर्ट ख्वाब मुझे लिखकर भेज रखे हैं। तो मेहरबानी करके ख्वाब हमेशा मुख्तसर करके भेजा करें। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सकें। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से पहला ख्वाब रज़िया पठान की आईडी से पूछा गया है। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा नाम रज़िया है, मेरी उम्र 30 साल है, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं गड़ा खोद रही हूँ और उसमें से बहुत सारे सिक्के भर के निकालती हूँ, और ये ख्वाब मैंने फजर के टाइम पर देखा, और मैंने ये भी देखा कि गड्ढे में से बहुत सारे सिक्के भर कर निकाल रही हूँ। इसकी ताबीर बता दीजिए। बहन, जहाँ तक ज़मीन से सिक्के निकालने का ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर अगर उसे गंदगी से निकाला जाए तो ये मस्बत और अच्छा ख्वाब है। उम्दा आमाल की बदौलत अच्छी शोहरत हासिल होगी या कोई अजीम फ़ायदा या बेहतरीन काम आपको हासिल होगा। अगला ख्वाब रफ़ीक ख़ान की आईडी से पूछा गया है। लिखती हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी उम्र 35 साल है। मैंने ख्वाब में देखा कि हम दोनों मियाँ बीवी की शादी हो रही है। तो अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में दोबारा अपनी शादी देखे तो इसका ये मतलब है कि वो अपने पुराने अहदाफ यानी टारगेट्स और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाएगी, और जो इसके काम की ख्वाहिशात हैं जिसके लिए वो भरपूर कोशिशें कर रही है, तो अपने शौहर, ख़ानदान या घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से जो काफ़ी अरसे से मुलतवी कर रखे थे उसने प्रोग्राम्स, वो उसको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कर लेगी। अगला ख्वाब सरसिया माहिर की आईडी से पूछा गया। अस्सलाम वालेकुम आपा, मैंने आज ख्वाब में देखा कि मैंने ईशा की 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़ नमाज अदा की हैं। 3 और 4 के दरमियान मैंने ये ख्वाब देखा। मैं मैरिड हूँ, मेरी उम्र 32 साल है। एक दुआ बार बार मांग रही हूँ अल्लाह पाक से, मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए। ईशा की नमाज़ पढ़ने वाला मुस्तक़बिल में पेश आने वाली मुसीबतों से महफूज और मामून रहता है। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद सोने वाले बंदे की पूरी रात लाशऊरी तौर पर इबादत में ही गुजरती है और उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें ख़ास नाजिल होती रहती हैं। ऐसे बंदे के ख्वाब सच्चे और बशारत पर मबनी होते हैं। आपका ख्वाब भी बहुत अच्छा है। अगला ख्वाब मूना की आईडी से पूछा गया। अस्सलाम वालेकुम आपी जी, मैंने ये ख्वाब देखा कि आसमान पर अल्लाह ताला का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा जो चमक रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, और आसमान में एक बड़ा झूला देखा और एक रुत भी देखी मैंने आसमान में। प्लीज़ आप इसकी ताबीर बता दीजिए। ये ख्वाब फजर के बाद देखा, इसकी ताबीर ज़रूर बताइएगा। बहन, आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में अल्लाह का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमान पर चमकते हुए देखना, एक बहुत बड़ा झूला देखना, बहुत अच्छा ख्वाब
شمار کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دلی جائز مراد پوری ہوگی، مشکلات پریشانی سے نجات حاصل ہوگی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، خوشیاں اور مسرتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا خواب فہیم عالم کی آئی ڈی سے پوچھا گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ لکھتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں نے بہت جگہ پر اس کی تعبیر ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں ملا۔ خواب یہ ہے کہ کچن میں ایک بوری آٹا ہے اور اس میں چھوٹے بچے کے پاؤں کے نشان موجود ہیں، پلیز اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ اور میں شادی شدہ ہوں، خواب کا وقت مجھے یاد نہیں۔ بہن، شادی شدہ عورت کے لیے خواب میں آٹا دیکھنا اس کی زندگی میں خوشخبری اور برکت لاتا ہے۔ یہ نقطہ نظر اچھے وقت آنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو اس کے اور اس کے خاندان کے لیے وافر ذریعہ معاش اور خوشی لے کر آئے گا۔ خواب میں آٹا ازدواجی مشکلات اور مسائل پر قابو پانے کی بھی علامت سمجھا جاتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں استحکام اور امن کی مدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگلا خواب احسن خان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں خود کو دیکھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور حمل سے ہوں۔ شوہر تو نہیں دیکھیں، بس یہ دیکھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور حمل سے ہوں۔ در حقیقت میں کنواری ہوں، میرا رشتہ بھی نہیں ہوا، عمر 21 سال، اور خواب صبح کے وقت دیکھا۔ اس کی تعبیر ضرور بتا دیجیے گا۔ یہ خواب مجھے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکی کا خواب میں اپنے آپ کو حاملہ دیکھنا شادی ہونے کی علامت ہے۔ اگلا خواب مس راجپوت کی آئی ڈی سے پوچھا گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے 3:30 بجے کے قریب خواب میں یہ دیکھا کہ گھر کی بیلکنی میں کلسٹر آف اسٹارز دیکھے ہیں، وہ بھی کلرفل، پورے آسمان پر بس یہی اسٹارز زیادہ چمک رہے تھے اور ادھر ادھر موو کر رہے تھے، پھر اچانک سے میری بیلکنی میں آ کر گر جاتے ہیں۔ 2 اسٹار، ایک اسٹار بیلکنی سے نیچے چلا جاتا ہے، دوسرے کو میں پکڑ لیتی ہوں۔ میں اسٹارز کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہوں اور آپ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ ایک دعا ہے جو میں مانگ رہی ہوں۔ میری عمر 25 سال ہے اور میں انمیرڈ ہوں۔ سسٹر، عام طور پر خواب میں ستاروں کو دیکھنا بزرگی اور اخلاصی نیت کی علامت ہوتا ہے۔ خواب میں ستاروں کا دیکھنا حقیقی زندگی میں انسان کے لیے خوشخبری اور خوشخبری کا باعث ہے۔ آسمان پہ چمکتے ستارے شگون اور خوشخبری کی علامت سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس خوشحال اور خوشی کی عکاسی کرتے ہیں جو فرد کے مستقبل میں منتظر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے ہاتھوں میں ستارے پکڑے ہوئے ہیں اور خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والا وقت اس کا بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا خواب نسیم بھٹی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میں نے دیکھا کہ 2 خوبصورت عورتیں تھیں، ایک نے کالا برقع پہن رکھا ہے اور دوسری عورت نے سفید رنگ کا برقع پہن رکھا ہے۔ وہ دونوں وضو کر رہی تھیں اونچی پہاڑی کے اوپر، اور پہاڑی کے نیچے زمزم کا کنواں موجود تھا۔ میں غیر شادی شدہ ہوں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب میں کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھنا گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہونے کی نشانی ہوتا ہے، اور اگر کوئی اکیلی لڑکی اپنے آپ کو خواب میں آب زمزم دیکھتی ہے یا اس کا کنواں دیکھتی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کریں گے، اور یہ خواب اس کی مذہبیت اور اعلیٰ اخلاق، اس کی دوسروں کے ساتھ محبت اور اس کی زندگی میں کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلا خواب فاطمہ محمد کی آئی ڈی سے پوچھا گیا، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 30 تاریخ کو میرے بھائی کے ہاتھ پر مہندی لگی ہوتی ہے، ہتھیلی پر، دونوں بھرے ہوتے ہیں اور لال رنگ بہت تیز ہوتا ہے۔ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے ہاتھ پر کلرفل یہ مہندی کیسی لگ رہی ہے۔ پھر میں اسے اپنا لیفٹ ہینڈ دکھاتی ہوں جس کے بیک اینڈ فرنٹ سائڈ کے اوپر خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ریڈ کلر کی تیز مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ آدمی کے ہاتھ میں مہندی کے خواب کی تعبیر کا مفہوم کچھ یوں ہے، گناہوں سے توبہ، تاکہ اس کی زندگی کے معاملات درست ہو سکیں۔ جہاں تک خواب میں ایک آدمی کے ہاتھ پر مہندی لگانے کا تعلق ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسے اپنی عملی یا ذاتی زندگی میں بہت سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ کہ اسے صبر، یقین اور خدا پہ یقین اور کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اس برے مرحلے پر قابو پالے اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں اور بیان کر رہی ہوں وہ 13 خواب جو ان لوگوں کو آتے ہیں جن کے اندر روحانی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور روحانی صلاحیتیں مضبوط ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے بہت پیارے اور بہت نزدیکی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے خواب نمبر 1 ہے سرسبز پہاڑ کو دیکھنا، اس پر چڑھنا۔ یہ ایک انتہائی اعلیٰ اور خوشخبری دینے والا خواب ہے۔ ایسے لوگوں کی روحانی صلاحیتیں بہت بلند ہوتی ہیں اور یہ لوگ اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔
اگر یہ اپنی روحانی حالت پر توجہ دیں تو ان کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ خواب نمبر 2، اگر کوئی شخص اپنے پاؤں میں بیڑیاں دیکھتا ہے تو یہ پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا اس کے دین پر قائم رہنے اور دیندار ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی روح کو پاک ہونے اور اس کے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف سفر میں قائم رہنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ خواب نمبر 3، اگر کوئی شخص خواب میں کھجور کے درخت اور باغات کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن میں داخل ہو چکا ہے، فساد سے اور لوگوں کے شر سے، دشمنوں کے حملوں سے اور شیطان کے طاقتور حملے اس کے اوپر اب نہیں آزمائے جا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ چکا ہے۔ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن ملنے یعنی امن و حفاظت اور رہنمائی ملنے کی عکاسی کرتا ہے اور ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب نمبر 4، خواب میں قرآن پاک کو دیکھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ اور رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں کو قرآن پاک کے احکام کے مطابق ڈالے گا اور وسوسوں سے دور رہے گا۔ یہ خواب اکثر ان لوگوں کو آتا ہے جب ان کی روحانی حالت پر لوگ شور کرتے ہیں اور ان کو دھتکار دیتے ہیں، تو ایسے خواب اس چیز کی طرح رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھو، یہی روحانیت کی اہم کڑی ہے۔ خواب نمبر 5، خواب میں سفید بادل کو دیکھنا۔ سفید بادل کا روحانیت میں خواب میں دیکھنا عنقریب اللہ تعالیٰ کی مدد اور حالات کی طرف مکمل تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی خواب دیکھنے والے کے روحانی اور ظاہری اور باطنی حالات میں بہتری ہوگی، تبدیلی نمایاں ہوگی۔ یہ خواب انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ خواب ان مرحلے میں آتا ہے جب انسان کو پریشان ہوتا ہے، ہر طرف سے اسے پریشانیاں ملی ہوتی ہیں، غم مل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صبر کی بدولت اس شخص کو بشارت دے دیتا ہے کہ اب عنقریب اس کا صبر اللہ تعالیٰ کے حضور منظور ہونے والا ہے اور اس کے حالات میں ایک واضح اور منفرد تبدیلی آنے والی ہے جس کو راحت، سکون اور اطمینان بخشے گی۔ خواب نمبر 6، خواب میں چاند کا دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں چاند کو دیکھتا ہے، اس کو اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے، اس پر مزید مستقل مزاجی اور ثابت قدم رہنے اور عمل کرنے کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے، اور یہ خواب یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جو تعلیم وہ حاصل کر رہا ہے یا جو علم وہ حاصل کر رہا ہے، اس کی کوشش ہو کہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور منظوری اور مقبولیت مل رہی ہے اور یہ مقبول کیا جا رہا ہے، اور اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں اور انبیاء اور اولیاء کرام کی محبت حاصل ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ خواب نمبر 7، خواب میں سورج کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص سورج کو خواب میں دیکھتا ہے تو یہ بشارت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کامیابی سے اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، اور جس روحانی مسئلے میں وہ وابستہ ہے یا چل رہا ہے، جس طرف ہر طرف اللہ کا راستہ اسے نظر آتا ہے، تو اس کا راستہ بھی اللہ کی طرف ہی جا رہا ہے اور اس کی راہ درست ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کو ہر مقام پر ہر اندھیرے میں روشنی فراہم کر رہا ہے۔ خواب نمبر 8، خواب میں مکہ معظمہ یعنی خانہ کعبہ کو دیکھنا۔ یہ خواب کسی بھی شخص کو اگر نظر آ جائے تو اس کی زندگی میں یا تو کوئی بزرگ موجود ہیں یا آنے والے ہیں، یا کوئی مرشد موجود ہے یا وہ بھی آنے والا ہے۔ دونوں صورتوں میں بزرگ یا مرشد اس شخص کے لیے مرشد کا درجہ رکھے گا، اس راہ میں کامیابی کے لیے اس کی ہر ممکن رہنمائی کرتا رہے گا۔ اس خواب کی مقصد ثابت قدمی، استقلال اور بزرگ کی ہر احکام کی بجا آوری کرنے کی بابت آگاہ کیا جاتا ہے۔ خواب نمبر 9، فرشتے کو خواب میں دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے اور مزید استقامت، صبر اور یقین کے ساتھ انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خواب انسان کو اکثر ایک حالت سے دوسری حالت میں پلٹنے کے وقت آتا ہے، یعنی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جب انسان جانے لگتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تو یہ خواب اس کو نظر آ جاتا ہے۔ خواب نمبر 10، خواب میں اولیاء کرام کو دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے کسی بھی اولیاء کرام کو خواب میں دیکھا، وہ شخص کے دل کی پاک ہونے اور کسی خاص مقصد روحانیت میں جو وہ کر رہا ہے کامیاب ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خود کو ان اولیاء کرام سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگاروں کے ساتھ مستقبل میں دوستی اس کی ہو سکتی ہے اور نیک لوگوں سے اس کا تعلق بن سکتا ہے۔ خواب نمبر 11، خواب میں کسی نبی کو مجمع میں دیکھنا۔ یہ خواب اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والوں کو عوام کے ذریعے امتحان کے لیے عوام میں بھیجا جائے گا، اور یہ امتحان لوگوں کو درست سمت میں لانے سے قبل اسے اپنے نفس کے لوگوں کے بارے میں درست کرنا ہوگا، اس کے معاملے کو لوگوں کے ذریعے پرکھا جائے گا۔ خواب نمبر 12، اگر کوئی شخص خواب میں کسی نبی کو نورانی شکل میں یا نور کی شکل میں دیکھتا ہے تو اس کی طرف عکاسی کرتا ہے کہ وہ شخص جو بھی عبادت کر رہا ہے، جو بھی محنت کر رہا ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے، اس کے دل و دماغ سے گرد و غبار صاف ہو رہا ہے، وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آ رہا ہے اور اس کی روحانی سفر میں ترقی ملنے والی ہے۔
خواب نمبر 13 اور آخری خواب۔ خواب میں کسی بھی نبی کو دیکھنا یہ اس شخص کی اعلیٰ روحانی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ان خوابوں کی علامت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی نبی سے ملنے گیا، اس کے ساتھ کسی نبی کو پایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی منزل اللہ کے راستے میں درست ہونے والی ہے اور اس نے آنے والے وقت میں صبر و تحمل عاجزی سے کام لینا ہوگا۔ ہر حال میں صبر کرنا ہوگا کیونکہ یہ خواب روحانیت کی تربیت کے آغاز کی عکاسی کرتا ہے۔ جو آغاز اس کے روحانی سفر میں ہے اس میں سے اسے انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہوگی۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام دوست اس اجتماعی دعا میں لازمی شامل ہوں گے۔ بہن نفیسہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن شائن بیگم کے بچوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بہترین روزگار عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ بہن نیلوفر کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قرض اتار دے اور ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن سمیرہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حاسدین سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ بہن شناز سلطانہ ولد محمد یوسف کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی منیر احمد ولد بشیر احمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے اور نوکری کے لیے جو کیس ان کا عدالت میں چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن سائمہ ولد شفیع احمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن ترنم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن رابعہ کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسما پروین ولد علی حسین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ سویرہ شہزادی ولد محمد یاسین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نکاح جلد از جلد عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اسما پروین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کے ساتھ ان کی صلح کروا دے، ان کے گھریلو معاملات درست ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ بہن رافیہ ولد غلام نبی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن مسکان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے۔ بہن صبا انور کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، آمین ثم آمین۔ بہن ریحانہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے عطا فرما، آمین ثم آمین۔